2 दिन से, कल से इमरान खान बहुत परेशान भी है और बहुत संजीदा भी है इस हवाले से कि ये जो शाहबाज गिल है उसकी गाड़ी के शीशे जो तोड़ गई है, तो परेशानी ये है, वो कह रहा है कि कानून किधर है और आइन किधर है, और कानून भी पामाल हो गए और आइन भी पामाल हो गए। मैं इमरान से पूछता हूँ और इमरानियों से पूछता हूँ, ये यहूदी एजेंटों से पूछता हूँ कि ये चंद महीने पहले लाजिज में जो मेरे घर पे आए और मेरे घर के अंदर शीशे तोड़ दिए उन्होंने, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने, किस आइन के साथ, किस कानून के पास? यानी वो उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया है? स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, डिप्टी स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, या कोई एमएनए को कोई बगैर कानून के पकड़ सकता है? उसकी शाहिद पूरी अव्वल से आखिर तक मेरे भाई मौजूद था, नूर आलम साहब, अव्वल से आखिर तक नूर आलम साहब भी मौजूद था, और आपकी पार्टी के एमएनएज मौजूद थे, नून वाली एमएनए मौजूद थे। ये सारे माजरा देख रहा था और उसने उसको समझाना था कि भाई क्या कर रहे हो, और उसके खुद अली मोहम्मद फिर चुप गए। खुद डायरेक्ट मैं साबित करूंगा, इमरान हुक्म दे रहा था कि इस एमएनएस को पकड़ लो और उसके घर के शीशे को तोड़ दो और उसके दरवाजे को तोड़ दो और उसके जलालत से यहां पे घसीट करके नीचे लाओ। मैं पूछ रहा हूं, क्या इस गिल है गुल है, क्या भला है? ये इतना मुकद्दस गाय है, या उसकी गाड़ी की शीशे बहुत मुकद्दस है, या जमालुद्दीन की पगड़ी जो उन्होंने गिराई? जनाब स्पीकर साहब, वीडियोज मौजूद है कि कसदन जमालुद्दीन की पगड़ी को सर से उतार करके जमीन पे उतार देते हैं। वह सुन्नत रसूल है। और अगर मैं फतवा लगाऊं, लोग कह रहे हैं कि ये उलमा वैसे फतवा लगा रहे हैं कि ये इस अमल से कि आप सुन्नत रसूल को अगर कसदन जमीन पे गिरा रहे, इस दायरा इस्लाम से खारिज है। क्या गिल के गाड़ी के शीशे इतना अहम और मुकद्दस है, या महमूद शाह जो एक एमएनए है, सैयद भी है, और उसको आपने मार मार करके वहां से निकाल दिया? क्या गिल के गाड़ी के शीशे इतना मुकद्दस है, या कामरान मुर्तजा जो एक सेनेटर है, कानूनदान है, आपने उसको बुक्कों से मार दिया? ये सारी वीडियोस मौजूद है। उस वक्त कानून आपको याद नहीं आया? इमरानियों, इस वक्त आपको यह सोच नहीं था? क्या मैं कोई बागी था, मैं कोई दहशतगर्द था, मैं कानून से बालातर था? आपने मुझे नोटिस दिया, मैं नहीं आया, मैं बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो ठीक ख्वाजा साद रफीक और इसी तरह या सादिक साहब, आपकी वो जो एमएनए है कराची का पश्तून आगा रफीउल्लाह साहब, आपके एमएनए, ये सारे मौजूद थे, माजरा देख रहे थे। अफसोस की बात और ये भी है जनाब स्पीकर साहब कि कल जो दीर में इसके खुद एमपीआई जख्मी हुआ और उसके 2 फूल के एक भाई और एक भतीजा शहीद हो गए। ये उसकी गिल की गाड़ी बहुत, इसकी शीशे बहुत अहम और मुकद्दस है, या उसके भाई की मुजम्मत की बयान भी नहीं आया? और गिल के हवाले से उन्होंने कोर कमेटी के इजलास बुलाया। मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से इस वाक़ये की परजोर मजम्मत करता हूं जो दिर में हुआ है, या पाकिस्तान के और वहां पे अफवाज पाकिस्तान के साथ हुआ है, या सवात में हुआ है। और मैं इस जख्मी के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसको सेहत आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए और शहीदों को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। जनाब स्पीकर साहब, मैं फर्क बताता हूं कि फर्क क्या है। फर्क यह है कि गिल अमरीकी शहरी है और लियाकत खान दिर की है, पश्तून है और उसकी पार्टी की है, उसकी अहमियत नहीं है। मैं
اس کے لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کی لیاقت خان کے حوالے سے یا ان کے بھائیوں کے حوالے سے جو شہید ہوا اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، یہ دہشت گردی جو ہوا، عمران نے اس پہ کوئی پریس کانفرنس کی، مذمت کی، یا گل کے حوالے سے وہ اتنا پریشان ہے کہ گل پاکستان کی اداروں کے حوالے سے جو گند پھیلا رہا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، اہم بات یہ ہے، ادارے تو ادارے ہیں، جیسے ہماری اس اسمبلی کی ایک تقدس ہے اور جو ہماری اس اسمبلی کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح اداروں کی بھی ہے۔ آپ ادارے میں ایک شخص کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے، ادارے کے اندر مداخلت، ادارے کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا کرنا یا اس کے اندر یا ملک کی حوالے سے ایک ایسے خلفشار پیدا کرنا، ایک بے اعتمادی پیدا کرنا، یہ وہی یہودی ایجنڈا ہے۔ اور وہ جو کہہ رہا ہے امریکہ اور یا نور عالم کے خلاف یا ہماری اس ایوان میں جو موجود ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو جیسے نور عالم نے کہا ہے، آپ کے بچے یہودی ماں کے گود میں ہیں، ابھی آپ جاؤ، اسی ماں ہے آپ کی بھی یا کوئی بیوی ہے، آپ جاؤ اسی کے ساتھ، آپ بھی وہی رہے۔ آپ کو پاکستان پسند نہیں ہے، پاکستانی ایوان پسند نہیں ہے، پاکستانی فوج پسند نہیں ہے، پاکستانی ادارے پسند نہیں ہے، جاؤ تو آپ وہاں پہ جائیں، آپ کا جگہ وہاں موجود ہے، آپ کو سبق وہاں سے مل رہا ہے، آپ کو پیسہ وہاں سے مل رہا ہے، انڈیا کا پیسہ آپ کو مل رہا ہے۔ وہاں آپ نے اس چندے کے حوالے سے اور اس حوالے سے آپ نے جو پوری دنیا سے چندہ اکٹھے کر کے پارٹی بنوایا، اس کے اصل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ، یہ ایک شخص تھا، یہی ایک شخص کس کے پیسوں پہ اور کس کے اشاروں سے اور کس سے مدد اور نفرت سے پاکستان کے اس ایوان پہ مسلط ہوا اور پھر کے وہاں پہ حکومت پہ پنجاب میں حکومت بنایا، اور سندھ میں کتنے لوگ ہیں ان کی، اور بلوچستان میں، یہ ایک وقت میں 10 سال میں 15 سال میں ایک شخص وہاں پہ جانا، یہی سوالیہ نشان ہے کہ یہ شخص، یہ یہودی ایجنٹ بھی ہے، یہ امریکی ایجنٹ بھی ہے، یہ انڈیا ایجنٹ بھی ہے، یہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے۔ اسمبلی کی ہمیں خدا کی قسم، مجھے اس اسمبلی میں ایک بزرگ شخص نے کہا ہے کہ میں پتہ نہیں ہے 40 سال سے یا 35 سال سے ادھر آ رہا ہوں، میں نے کبھی ایسے بے اہمیت، ایسے بے توقیر، ایسے ذلیل ماحول نہیں دیکھا جیسے عمران کی وزارت عظمیٰ تھی۔ اس اسمبلی کی کوئی اہمیت تھی؟ اس اسمبلی میں کتنا گالی، کتنا گلوچ، اس کی زبان، یہ کہہ رہا ہے تذلیل نہیں کیا جائے۔ آپ کس سے یہ توقع کرتے ہیں؟ آپ گڈر کے ڈکن کو اٹھائیں گے تو بدبو آئے گا، آپ کو کوئی وہ چیز نہیں ملے گا۔ آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ میرے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے، یہ کوئی نہ مسلمان ہے کوئی اس کے عقیدے میں۔ اصل ایجنڈا یہ ہے، انہوں نے آپ کے پارلیمان کو بھی بدنام کیا، فوج کو بھی، اداروں کو بھی، علماء کو بھی۔ تو جب سب کو بدنام کریں گے، پھر اس کے لیے ماحول بنیں گے، پھر یہود کے پیسہ اور انڈیا کے پیسے اور امریکہ کے پیسے سے یہ ایجنٹ ادھر اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے، یہ ہمارے سیاسی لوگ، باضمیر لوگ، جنہوں نے پاکستان میں اتنا عرصے میں سیاست بھی کیا ہے، اس ملک کو چلایا بھی ہے، اس عوام کو چلایا بھی ہے، ابھی لوگ گلے کر رہے ہیں کہ گرانی ہے، اور اس طرح 3.5 سال اس نے ملک کے جو حالت کر دیا، اس نے 72 سال میں 75 سال میں جتنا قرضہ لیا ہے، انہوں نے صرف 3.5 سال میں لیا، اور تیل کو اور اسی طرح گیس کے نرخوں کو، اور انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیا ہے، اسی معاہدوں کے تحت یہ ساری چیزیں اوپر جا رہا ہے۔
اور اس سے بڑھ کر کے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ گورنر ایاز حسین کیا نام ہی ہے، انہوں نے جو لایا 18 سال جو IMF کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ایجپٹ کے ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے جو اس کی معیشت کو تباہ کیا، یہاں ہماری اسٹیٹ بینک کو لایا اور اسٹیٹ بینک میں انہوں نے مقرر کر دیا اس حوالے سے کہ پاکستان کے معیشت کو بھی اسی طرح تباہ کیا جائے۔ ایجپٹ کے ایجنڈے کے تحت اس گورنر کو لایا، اس سے بڑھ کر غدار ہے جو ہماری اسٹیٹ بینک کو بے لگام کر دیا۔ ہماری اسٹیٹ بینک 6 مہینے میں جو یہاں سے اس اسمبلی سے اس کو جو ہدایات جاری ہوتے تھے تو اس کو بے لگام کر دیا، اور جو بے لگام کر دیا اس حوالے سے کہ آپ کو ڈالر کو اڑان دو، تو ڈالر کو اڑان دیا، ہمارے پیسے کے قدر کو کم کر دیا۔ جو ڈار صاحب نے اس پہ کنٹرول کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ نے بزور بازو اس کو اس طرح کنٹرول کیا ہے۔ بزور بازو ہے، حکمت عملی سے ہے، ہمارے ملک کے لیے یہ اچھی ہے کہ ہم نے ڈالر کو نیچے لایا اور اپنے پیسے کو قدر کیا۔ تو انہوں نے اس ایجنڈے میں انہوں نے جو غداری کی ملک کے ساتھ، ایک آخری بات کر رہا ہوں، یہ ملک کے حوالے سے ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ 2 لوگوں نے بات کیا، ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا بھی ہے، بات بھی کرنا ہے۔ ایک ذاتی رنجش اگر میرا ہے یا کسی اور شخص کا ہے، اس حوالے سے یہ ایوان اس طرح استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان الگ ملک ہے، پاکستان الگ ملک ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بد امنی ہے، اس کے حوالے سے ہم قانون اور آئین کے راستے استعمال کر کے یہاں عمل لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک افغانستان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے، خصوصاً طالبان کی وجہ سے ہمیں ہمارے ملک کے بد امنی ہے، میں اس کے مخالفت کرتا ہوں۔ 20 سال طالبان نہیں تھے وہاں پہ، 20 سال امریکہ کی حکومت تھے، اور وہ ساری حکومتیں KPK کا کیا حال تھی، اور اسی طرح بلوچستان کی، اور اس سے اگلے 7 سال طالبان کی حکومت تھی۔ اس وقت جو پاکستان کی فوج کتنا آرام سے اپنے بارڈر وہ مطمئن تھے، 20 سال میں اتنا مطمئن نہیں تھے۔ ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے، ابھی وہاں اس کا قدرت ہے، ہم نے اس سے اچھے تعلقات، اگر تعلقات بنوانا ہے، کوئی ذاتی نہیں، اگر ہم یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں ہماری اس ایوان میں، کل کو ہم جا رہے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ایک کمیٹی بنواؤ اس آپ ایوان کی، آپ افغانستان کی جو وہاں طالبان ہے موجود ہے، اس کی حکومت ہے، آپ ان کے حوالے سے بات کرو، کوئی آپ کے کوئی خدشات ہے وہ خدشات رکھو ان کے ساتھ، وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے اچھے سوچتے ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، میرا بہت مطالعہ ہے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ میں بارڈر پہ ہوں، مجھے اندر کی طالبان کی مزاج کی بھی پتہ ہے، اور یہ ملک خدا دادی پاکستان اور افغانستان کی آپس میں جوڑ، حضرت ایشیا میں افغانستان دل کی حیثیت رکھتا ہے، اگر دل میں مرض ہو یہ پوری ایشیا میں ہے۔ افغانستان کے بدامنی کے اثرات پاکستان پہ بھی ہے، وہاں کے امر کے اثرات پاکستان پہ بھی ہے۔ ہم نے بات کرنا ہے، بات سے پہلے اگر ہم اپنے ذاتی رنجش کو وہاں پہ رکھ لیں گے، اس کو وہاں سے جڑائیں گے یا وہاں سے کریں گے، تو پھر اس 1 سال سے پہلے بھی یہی بدامنی تھی، طالبان وہاں نہیں تھی، تو پھر کس کے حوالے تھے؟ وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ یہ 20 سال بلوچستان میں کتنا، اور وہاں انڈیا کے جو کیمپس موجود تھے، 1 نہیں 20 کیمپ موجود تھے۔ میں نے اس اسمبلی میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے باقاعدہ بتایا کہ وہاں انڈیا کے کیمپس موجود ہیں، پاکستان کے خلاف بدامنی پھیلا رہا ہے، اور وہاں کے ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہزار لوگوں کی باقاعدہ منڈی لگتے تھے کہ یہ 1000 لوگوں کو آپ نے شہید کرنا ہے۔ شکریہ جناب۔ بس ایک منٹ آخری میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب، 1000 لوگوں کو اس وقت یہ لوگ خاموش تھے۔ میں اس سے مخالفت کرتا ہوں، طالبان کے حوالے سے افغانستان طالبان اور یہ پاکستان یہ نہ جڑا ہے۔ افغانستان طالبان وہ اپنی حکومت بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے مذاکرات بھی ہے، اگر وہ مذاکرات ناکام ہو جائے پھر اس کے بعد یہ آپ حق بجانب ہو جائیں گے کہ آپ کوئی بات کریں، ورنہ
اس کو جوڑنا، ذاتی رنجش دکھانا، اس کے میں مخالفت کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھینک یو.